अस्सलाम वालेकुम। जस्तजू विद हेल्दी लाइफ स्टाइल। मैं हनीफ मोहम्मद, डॉक्टर शबाना नाज और डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब के साथ हमेशा की तरह आपकी खिदमत में हाजिर विनस चैनल पे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है कि बड़ा अच्छा फीडबैक आ रहा है आपकी तरफ से। जज़ाकल्लाह खैर। देखिए, ये आपका फीडबैक जो नहीं हमारी एनर्जी है, हमें और बेहतरी की तरफ ये गामजन करता है। रियली बिलीव इट और नॉट। और विनस चैनल का यही वतीरा है, बेहतरी हो हमारी, आपकी, पूरे पाकिस्तान की और सबसे बढ़कर पूरी इंसानियत की, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, फेर फ़र्क के। हम सब इंसान हैं और ये काफ़ी है। तो आज हम बात करेंगे, आजकल कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं हमारे माशरे में, हमारे मुल्क में, जो कि बड़ी तकलीफ दे हैं। मतलब पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब इसकी वजह क्या है। हम इतने अंदर से मतलब टूट गए हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम कर क्या रहे हैं। हर दूसरा आदमी खुदकशी करने पे तुला हुआ है। पता नहीं क्या हो गया, बच्चों के साथ कर रहे हैं। कहीं बाप लेके बच्चों को छलांगे मार रहा है समंदरों में, कहीं माँ बच्चों को लेके। या अल्लाह या रब, गौर करें, सोचें इसकी वजह क्या है। इसकी वजह है हमारे जो हालात चल रहे हैं आजकल। ये हमारे जो करता धरता है, हमारी जो लीडरशिप है, उनको सोचना चाहिए। जब आवाम नहीं होगी तो क्या फ़ायदा फिर, यानी किस पे हुकूमत की जाएगी। तो ये हुकूमतों का काम है, जो लीडरशिप है उनका काम है ये सोचेंगे इसकी वजह क्या है। हम और आप तो कोशिश करते हैं कि बेहतरी हो, बेशक बेहतरी हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे हादसात हो रहे हैं। स्पेशली हमारी जो यंग जनरेशन है, प्लस इवन शादीशुदा लोग इतने डिस्टर्ब हैं कि उनकी समझ में नहीं आ रहा कि हम गुजारा करें तो करें कैसे। और एक तरफ जो हमारी, क्या कहूँ मैं उनको क्या कहा जाए, उनके तौर तरीके ख़त्म ही नहीं होते। समझ में नहीं आता कि आखिर कब क्या होगा और कब हम तरक्की की तरफ गामजन होंगे। ज़रा सोचिएगा ज़रूर। आज हम उसी पे बात करेंगे। साथ साथ नेचुरली डॉक्टर साहिबा बैठी हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, तो हमें गाइड करेंगे कि हमें इन चीज़ों से बचना कैसे चाहिए। क्योंकि ये भी एक मेंटल डिसऑर्डर होता है, या टेंशन होता है, या स्ट्रेस होता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है हम लोग माशाअल्लाह। और बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। ज़ाहिर है कि मेंटल डिसऑर्डर हो या मसाइल बढ़ गए हों, वसाइल कम हो, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी अपनी पैदा करदा भी हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमने मतलब वसाइल है नहीं और मसाइल ख़ुद ही बढ़ा लिए। जी सर, तो बड़ा अफसोस होता है। एक प्लीज़ ना, एक याद आई मुझे बात ना, पिछले हफ्ते का हमारा प्रोग्राम आपने देखा होगा, जिसमें हमारे पास यंग एनर्जेटिक हाफिज़ डॉक्टर महाद अली बैठे थे मुल्तान से। कसम से बहुत खुशी हुई थी। लेकिन अब जो दो चार चीज़ें हफ्तों में इतनी सारी चीज़ें होने लगी तो दिल डूबा जाता है कि हो क्या रहा है। देखिए हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, हमारे मिडिल एज के लोग परेशान हो गए, अनबिलीवेबल। जबकि उनको तो और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था कि हमारी जो अपकमिंग बच्चे हैं ना, वो यहाँ वहाँ ना हो। ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक लम्हा फ़िक्रिया है, सबके लिए, पूरी कौम के लिए, और स्पेशली हमारी लीडरशिप के लिए। डॉक्टर साहिबा, ये जो कुछ हो रहा है, मतलब इस पे इसकी वजह क्या है? देखिए, एक तो हालात तो हैं ही हमारे ना, नो डाउट। आई मीन, इसमें शादीशुदा भी हैं और बच्चे हमारे कम, लेकिन शादीशुदा और वेल मैच्योर्ड लोग इतना बड़ा बड़ा रिस्क ले रहे हैं। तो इसकी वजह नेचुरली जो हालात हैं, जो महंगाई है, जो परेशानियां हैं, आई मीन आपको समझ में नहीं आता। हम सब क्या, यानी समटाइम हमारी भी समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है ये, मतलब सही। तो ज़रा प्लीज़ गाइड करें आप। मैं इस पर सिर्फ ये कहूँगी, देखिए हम, जैसे आपने कहा कि जो कमाई है, जो रिस्क है, उसको कमाने के लिए जो है सबसे ज़्यादा जो डिप्रेशन लोगों में हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, कि आप देखें सैलरीज वही हैं, लोगों की जो इनकम है वो वही है, लेकिन महंगाई बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। कैसे हमारे हुक्मरान दावा कर रहे हैं कि महंगाई नहीं बढ़ी? क्या करते हैं वो? अब आपके सामने उनके घरों में नहीं बढ़ी ना, पता नहीं। एक्चुअली हमारे लिए तो अब जैसे हम जैसे लोग जो अल्लाह ताला का शुक्र है
سیٹلڈ ہیں اور وہ الحمدللہ۔ ہمارے ساتھ یہ مسائل ہیں، تو میں یہ سوچتی ہوں کہ جو بیچارے غریب لوگ ہیں جن کی لمیٹڈ سیلریز ہیں 30,000، تو 1% ہیں غریب لوگ۔ آپ 30,000 تو میں عام کہہ رہی ہوں ایک ڈاکٹر کی کتنی سیلری ہے؟ اگر عام ہمارے جب ناظرین دیکھیں گے اور سنیں گے، جن کو ایکسپوجر نہیں ہے وہ سمجھتے ہوں گے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ بڑا مطلب بننے کے بعد بڑا لاکھوں میں کھیلنے لگتا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ایک ڈاکٹر اتنا عرصہ پڑھتا ہے، 7 سال پڑھنے کے بعد ہاؤس جاب میں جو پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ ہیں بچوں کی تنخواہ 50,000 سے بھی کم ہے، 50,000 صرف بچوں کی تنخواہیں ہیں، اور وہ 30 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتے ہیں۔ آپ یہ سوچئے اگر ہم بات کریں کہ چلے 50 تو ہیں، 50 کا مطلب یہ ہے کہ آپ 30 گھنٹے کی ڈیوٹی کے بعد آپ کی تنخواہ جو ہے وہ اتنی ہوتی ہے، آلٹرنیٹ نائٹس ہوتی ہیں، پھر ایمرجنسیز ہوتی ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے یہاں پھر اب اس پیسوں میں جو مہنگائی کا ریشیو بڑھ رہا ہے، آپ یہ دیکھیں جو ٹرانسپورٹ، اب آپ نے کہیں جانا ہے تو اسے جانے کے لیے آپ کو ظاہر سی بات ہے گاڑی کی ضرورت ہے، گاڑی نہیں بھی اگر آپ کے پاس ہے، کنوینس سے جاتے ہیں، ٹیکسی سے جاتے ہیں، اس کے بھی آپ ایکسپینڈیچر لیں، کھانے کے ایکسپینڈیچر لیں، کپڑے جو آپ پہنتے ہیں اسے دھونا بھی ہوتا ہے، ان کو پہن کے استری بھی کرنا، الیکٹریسٹی کے بلز ہیں، یہ ساری چیزیں جب ایک ساتھ ملتی ہیں تو آپ سوچئے کہ پھر ایک انسان کی مینٹل ہیلتھ تو ڈسٹرب ہوگی کہ آپ کے پاس ٹوٹلی 40,000 ہیں اور آپ کا ایکسپینڈیچر 70,000 کا آ گیا۔ آگے آپ اگر اپنی ذات ہو تو انسان کم کھا لے، اپنی ذات ہو تو سادہ پہن لے، اپنی ذات ہو پیدل چل کے سفر کر لے، لیکن جب اس کے ساتھ اس کی فیملی ہے، اس کے بوڑھے ماں باپ ہیں، بچے ہیں، آپ نے میڈیسن دینی ہے، بچوں کو اسکولنگ کرنی ہے، پھر وہ کیا کرے؟ اس کے بعد یہ تو وہ چیزیں ہیں جو آپ کی مینٹلی ڈسٹرب کر ہی رہی ہیں آپ کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر لوگوں کے رویے جو ہیں یا لوگوں کی کوئی ایسے مس ہیپس ہو جاتے ہیں، آپس میں فیملی میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، ہسبینڈ وائف کے اندر کوئی بھی ایسی پرابلمز آ رہی ہیں، دونوں میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کو نہیں سمجھ رہے، اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے بیہائنڈ اس کے کہ آپ کے جو ہیں یہ سارے مسائل چل رہے ہوتے ہیں آپ کے پیچھے دماغ میں، تو ان کے بعد جب ایک آلریڈی آپ کے دماغ میں ایک جکڑ چل رہے ہیں، اس پر پھر یہ ہو گیا کہ آپ کا بھائی آپ سے لڑ رہا ہے، آپ کی بیوی آپ سے لڑ رہی ہے، آپ کے پیرنٹس کا رویہ ایسا ہو گیا، دوستوں کا، تو پھر کیا ہوتا ہے یہ چیز ایک دم سے بم کی طرح پھٹتی ہے، اور پھر اس کے ریزلٹس یہی ہوتے ہیں جو آج کل آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ 50,000 روپے میں آئی مین انکلوڈنگ ایوری تھنگ، آئی مین آنا جانا اور اس سب میں کچھ، بھی نو کٹ ٹی اے جاتے ڈی ہیں اے۔ بیچاروں کے، اگر ایک چھٹی کر لے کوئی ڈاکٹر تو اس کے آرام سے 3,000 4,000 کٹ جاتے ہیں۔ یہ تو بہت ہے نا 50,000 روپے، 50,000 روپے کما رہا ہے ڈاکٹر یار، مطلب خوش ہونا چاہیے ہمارے حکمرانوں کو، مطلب واہ کمال کی بات ہے یار، 50,000 روپے کیا کرے گا وہ 50,000 روپے کا سر، مطلب 50,000 تو بہت ہوتے ہیں سر، مطلب 2 میاں بیوی 2 بچے یار، تو کرائے کا گھر ہے تو کرایہ بھی تو 2-3 ہزار روپے ہی ہوتا ہے اور آج ڈاکٹر کل۔ صاحب یہ تو ہاؤس جاب کے ہیں، اور جو جاب میں RM او ہیں وہ بھی 60,000 65,000 میکسیمم۔ سر پڑھا لکھا بندہ، اور پھر دیکھیں یہی وجہ ہے ہمارے بچے بھاگ رہے ہیں، ریئلی یو وونٹ بلیو اٹ، کیا کرے گا؟ ہماری بلڈنگ میں بہت اچھے CA چارٹر اکاؤنٹنٹ سینئر پڑھا، اچانک وہ بندہ اپنی فیملی کے ساتھ ہی موو ٹو لنڈن، ارے آئی گاٹ شاکڈ، میں نے کہا یہ کیا ہو گیا بھائی، بلیو اٹ اور ناٹ، آئی مین شیور ہی واز گیٹنگ ہیئر، لیکن وہ اپنے آپ کو سیکیورڈ محسوس نہیں کرتے، سیکورٹی پہ تو نہیں ہے سر، اگر آپ زیادہ کما رہے ہیں تو آ جاتے ہیں بھائی جان، مطلب بزنس مین کیا کر رہا ہے بیچارہ، دیکھیں کتنے بزنسز ہمارے یہاں بند ہوئے ہیں، پورے ملک میں ہو رہا ہے، تو یہ سوچنے والی بات ہے، اس میں صرف تھمز اپ تھم ڈاؤن نہیں کرنا ہوتا ہے، جاگ جائیں نا اب بھی اگر نہیں جاگے نا تو معاف کیجیے گا، پھر تو کچھ بھی نہیں ہے، آج کسی کے ساتھ ہو رہا ہے کل ہمارے ساتھ ہوگا سر، تو 50,000 میں مطلب کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ، تو 50 لاکھ چاہیے آپ کو، کیا مطلب بتائیں سر؟ بات یہ ہے کہ جو لوگ کما رہے ہیں، جو اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ ڈاکٹرز بہت کما رہے ہیں، جیسے ڈاکٹر شبانہ نے کہا تھا، وہ ویل سیٹلڈ اور بہت عرصے کی ان کی پریکٹس ہوتی ہے، ایکسپیرینسڈ ہوتے ہیں، ایگزیکٹلی، اور جو لوگ ایکسپیرینس ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہاں نیا ایک ڈاکٹر جو ہے اسے پیر جمانے میں بہت عرصہ لگتا ہے، ٹائم لگتا ہے، تو جب ٹائم لگے گا، جب تک وہ وہاں تک پہنچے گا تو اس وقت تک اس کے 3-4 بچے ہو چکے ہوں گے، اور فیملی بڑھ چکی ہوگی، ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہوں گے، بیمار ہو چکے ہوں گے، ان کی میڈیسنز بھی ساری، وہ تھک چکا ہوگا، تو تھکنے کے بعد وہ اتنا اچھا ڈاکٹر، تو پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ کیا سرو کرے گا، آپ سوچئے اپنی فیملی کو، اسپیشلی اپنے آنے جانے کو دیکھے گا، تو آپ دیکھیں اسی وجہ سے تو یہ ہے کہ آپ گورنمنٹ جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے، کیونکہ ٹرانسپورٹیشن جو ہے اصل چیز ہے، کہ اگر کسی بھی انسان کو، ضروری نہیں ڈاکٹرز کی بات ہو رہی ہے، ہاسپٹلز میں ظاہر جب ڈاکٹر جاتے ہیں تو ان کی اپنی
جو پرائیویٹ ان کی گاڑیاں ہوتی ہیں جو ڈاکٹرز کو پک اینڈ ڈراپ دیتی ہیں وہ بھی ہونی چاہیے. ظاہر ہے کہ ان کو اگر آپ 50,000 دے رہے ہیں تو کم از کم پک اینڈ ڈراپ تو دیں, ان کو کھانا تو فری دیں, تو ان کو ایک گھر میں کم از کم 50,000 پورا بچ ہی جائے. لیکن جب وہ ظاہر ٹرانسپورٹیشن پہ خرچ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کھانا بھی ان کو خود سے خرید کے کھانا ہوتا ہے, تو گھر میں صرف یہ ایک چیز رہ جاتی ہے کہ بچہ جو ہے سیلف میڈ ہو گیا ہے, خود ہی کھاتا ہے, خود ہی کماتا ہے, خود ہی خرچ کرتا ہے, ہمارا خرچہ بچ گیا. صرف اتنا سوچ لیجئے. پھر یہ ہے کہ بچہ جو ہے ایک اور بھی چیز ہے کہ بچہ تو چلو پڑھ لکھ کے یہاں تک پہنچا دیا آپ نے, اللہ کرے کہ وہ وقت آئے اور وہ بچہ اس قابل ہو کہ وہ ہاتھ بٹا سکے اپنے ماں باپ کا, یا پھر یہی ہے جیسے آپ نے سی اے کا کہا کہ وہ چلے گئے باہر پوری فیملی کو لے کے. تو بچے سارے جتنے بھی ہیں ہماری کریم جو ہے, جو انٹیلیجنٹ لوگ ہیں, جو بہت اچھے کوالیفائڈ لوگ ہیں جو ہمارے پاکستان کے, تو وہ باہر جا چکے ہیں اور کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ وہ باہر چلے جائیں. سر تو جب لوگ نہیں ہوں گے تو حکومت کس پہ کی جائے گی؟ ذرا یہ گائیڈ کریں. مطلب میں تو ایک بات دل میں آئی, سوری اس سے پہلے کہ آپ جواب دیں, سر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو ٹھیلے والے ہیں جو انٹیریئر سندھ سے پنجاب سے آ رہے ہیں, بلیو اٹ اور ناٹ, آپ کی سوچ ہے, مطلب یو کین سے 6 سال پہلے یا 7 سال پہلے, آپ نے کہا کہ 22 23 سال 27 سال تک پڑھتا ہے, 6 7 سال پہلے ایک بندہ آیا تھا ہماری بلڈنگ کے سامنے, اس نے ایک تھیلا لگایا. سر وہ آج اس کے 15 تھیلے چل رہے ہیں, ایز اے ہول سیلر آف بناناز. اور کیا بات ہے سر, آپ کی سوچ ہے. مطلب اس سے بہتر تو مطلب لعنت بھیجو یار, پڑھنے پڑھانے میں ڈاکٹر کیا بنانا ہوتا ہے بھائی, نہ بنے آپ ڈاکٹر, مطلب آپ تھیلے بنا لے لیں. آپ آج بنانے ایک تھیلا ہوگا نا, ود ان نو ٹائم چنچیاں بھی ہوں گی آپ کی, اور ٹینکر کی تو بات ہی نہ کریں سر. لیکن یہ دیکھیں کوئی بھی کاروبار جو ہے نا, کوئی بھی وہ ظاہر ہے کہ اگر نیک نیتی سے کیا جائے, ایمانداری سے کیا جائے, وہ اس کے ساتھ آپ سر دیکھیں نا, پلس کرتے جائیں. دیکھیں بات ایک سیکنڈ سر معذرت, ویری سوری سر. دیکھیں بات کیا ہوتی ہے کہ ایک تعلیم یافتہ ڈاکٹر, دیکھیں وہی آپ ڈاکٹر صاحب نے کی نا کہ ڈاکٹروں کے بارے میں آپ معاف کیجیے گا, میں بھی سوچتا ہوں کہ یار واقعی, لیکن اگر جو سینئر ڈاکٹر ہیں سر وہ بھی 2 3 کلینکس چلا رہے ہیں. جی جی بالکل, تو کیا کریں, ان کو پاگل ہو گئے کیا, وہ نہیں پورا ہوتا نا یار, مطلب صحیح بات ہے. اب وہ بول کے کھل کے اگر نہیں دیکھیں, اگر آپ ان کے بارے میں پوچھیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک ہفتے میں کوئی تقریباً, بلکہ ایک ہی دن میں 2 3 جگہ بیٹھتے ہیں سر. ہاں ظاہر ہے کہ کئی وہ ڈاکٹر ہیں, بالکل بہت سارے ڈاکٹرز ہیں اور بہت اچھے سینئر ڈاکٹرز ہیں. تو پھر ظاہر ہے کہ ان کا گزر بسر اسی وجہ سے نہیں اتنا اچھا. بات وہی ہے نا, تو وہ یہ ساری جو محنت کر رہے ہیں, جو مشقت کر رہے ہیں, کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ان بچوں کے لیے کر رہے ہیں. تو ان بچوں کو پھر جب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کو روڈ پہ پڑے ہوئے ملتے ہیں, آپ کو بریجز کے نیچے پڑے ہوئے ملتے ہیں, تو پھر آپ اتنے زیادہ اپنے آپ کو مصروف کر لیتے ہیں, تو پھر بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہوتا. تو اب آپ بچوں کو بھی تھوڑا ٹائم دینا ہے, اور کیونکہ ہماری ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے, ماں باپ تو الیکٹریسٹی ہر دیتے ہیں. چیز ڈاکٹر ہے. صاحب ویری سوری ٹو سے, آج تھوڑی سی بات تلخ ہو رہی ہے لیکن معاف کیجیے گا, یہ کام کس کا ہے یار؟ ماں باپ نے دیا, ماں باپ نے پڑھایا. اب دیکھیں ان کو آپ سہولتیں کون فراہم کرے گا؟ ماں باپ تھوڑی, گورنمنٹ کرے گی. گورنمنٹ چارج کر رہی ہے. ٹیکسز کتنے ہیں ہمارے یہاں؟ مذاق ہے کیا ٹیکسز کا؟ ہر چیز میں ٹیکس ہے سر. ریٹرن کیا ہے؟ نتھنگ. بھاڑ میں جاؤ یار, ٹیکسز کو آپ دے رہے ہو, ہمیں دو, ہم خرچ کریں گے یار. یہ مطلب دیکھیں اب بہت زیادہ ہو رہا ہے. دیکھیں اب ہم, آئی ایم ناؤ یو کین سے مور دین 60. سر ہم نے بڑا وقت دیکھا ہے سر, ماشاء اللہ. پہلے بھی دور تھا, پہلے بھی بچے تھے, مطلب اللہ کا شکر ہے سر. مطلب کبھی کبھی وائف سے بات ہوتی ہے تو ہمارے میرے والدین, والد صاحب, اب تو خیر دونوں نہیں ہیں, تو والد صاحب جب تھے تو ہمارے یہاں بکرے کا گوشت بنتا تھا, اور وی ور انجوائنگ ڈیلی بیسس پہ. اور اللہ کا بڑا کرم تھا, نہیں ایک آدمی فادر کماتے تھے, ہم 3 بہنیں 2 بھائی. سر گزارا ایسے ہوتا تھا کہ نہ پوچھیں آپ. اب سر سب کما رہے ہیں اور گزارا نہیں ہو رہا. تو مطلب آخر یہ کب ختم ہوں گے سلسلے؟ ہم نے تو گزار لی. سر یہیں ایک بریک لیں گے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بہت جذباتی ہو گئے, تو ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں سر, آپ کی اجازت. سوری, یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. لیکن پلیز دیکھیں بات کیا ہے کہ اب دل پھٹ رہا ہے, اب تو بہت ہو گیا. آپ نے مطلب ابھی ایک ایسا کیس آیا ہے, اس کے بارے میں بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں کہ جائیے گا مت سر پلیز.
ویلکم بیک. تو باتیں ہو رہی ہیں آج کل کے حالات کی، لیکن ایک بات طے شدہ ہے، آج اگر اندھیرا ہے نا تو انشاءاللہ تعالیٰ کل صبح ہوگی، اور وہ صبح ایسی ہوگی کہ نہ پوچھیں آپ. تو ہمت نہ ہاریں، آپ گیو اپ نہ دیں. ہوتا ہے. اب دیکھیں ہم اگر اس طرح سے کرنے لگے تو ہمارے بچوں کا کیا ہوگا جنہوں نے آگے جا کے لیڈرشپ سنبھالنی ہے. ہم انہیں ہمت دیں، اپنے آپ کو بھی ہمت دیں اور کوشش کریں. انشاءاللہ خیر و عافیت ہے. ہوتا ہے، دیکھیں ہر قوم میں ایسا ہوتا ہے، کوئی ایسا وقت آتا ہے جو بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا بھاری ہوتا ہے، لیکن سب کو مل کے اگر چلیں سب مل کے اگر چلیں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت بھی بہت آسان ہو جاتا ہے. یہاں مل کر چلنے کی ضرورت ہے بس، اور کچھ نہیں. خیر و عافیت ہے، ہمت رکھیں. کبھی کبھی ہم بھی جذباتی ہو جائیں تو مائنڈ نہ کیا کریں. بس کوشش ہے کہ بہتری ہو. اللہ کرے پوری قوم کی، پوری انسانیت کی، اور ہمارے پیارے ملک پاکستان کی. سر کچھ کہہ رہے تھے آپ، میں نے آپ کو روک دیا تھا، کنٹینیو کریں گے؟ جی جی بالکل. بات یہ ہے کہ مسائل اتنے زیادہ ہونے کے باوجود بھی جب ہم دیکھتے ہیں 3 بچے ہیں، 2 بچوں کو لے کے وہ کود گئے سمندر میں اور خود بھی مر گئے. تو وہ 3 بچے اگر اتنے ہی حالات خراب تھے، آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ اتنے ہی ناخوش تھے، تو 3 بچے پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر ان کو مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ اپنی زندگی کو بھی ختم کریں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ تو آپ کو حق دیا ہی نہیں ہے. اور اسی لیے تو کہتے ہیں خودکشی حرام ہے. تو اس کے بارے میں تو پوچھا جائے گا. صحت ہو، تندرستی ہو، اور پھر دعا بھی کرو. جب آپ اللہ سے دور ہوتے ہیں تو یہ سارے سلسلے ہوتے ہیں. تو آپ کی امید ٹوٹی ہے. کیوں ٹوٹی ہے؟ کیونکہ آپ اللہ سے دور ہیں. تو مایوسی کفر ایمان ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ جب کوئی ایک ڈاکٹر بولتا ہے کہ آپ بچوں میں وقفہ کریں تو ڈاکٹر کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. لیکن قرآن مجید جگہ جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بچے کو ماں 2 سال تک دودھ پلائے. اور یہ ایک میڈیکل ریسرچ بھی ہے کہ جب ماں 2 سال تک بچے کو دودھ پلاتی ہے، وہ 2 سال کا وقفہ آٹومیٹک ہو جاتا ہے. تو ایسا کہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم اگر کسی گائنی وارڈ میں چلے جائیں، کسی پیڈیٹیشین کے پاس چلے جائیں، تو ایک پوری لمبی قطاریں لگی ہوتی ہیں، لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں. اور ایسا لگتا ہے کہ ایک فیملی میں کوئی 10 12 بچے بھی ہیں. اور اسی وجہ سے اگر ایشین کنٹری میں سب سے زیادہ پاپولیشن جو اس وقت سپیڈ سے بڑھ رہی ہے وہ پاکستان کی ہے. تو مسائل اب حکمرانوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ایک محدود وسائل ہوتے ہیں کسی بھی حکومت کے پاس. اور ہم جیسے پاکستان میں جو اس وقت حالات ہیں تو وہاں ظاہر ہے بہت سارے آپشنز محدود ہو جاتے ہیں. تو اس لیے آپ نے اپنی چادر سے زیادہ پیر پھیلا رہے ہیں. اپنی چادر سے زیادہ پیر پھیلائیں گے تو ظاہر ہے جتنی بڑی چادر ہے اسی حساب سے چلیں. کھانا پینا رہنا سہنا ہر چیز اسی حساب سے چلنی چاہیے. لیکن اگر کسی وجہ سے آپ کے حالات گڑبڑ ہو رہے ہیں تو تھوڑا سا اپنے فیملی کی طرف دھیان دیجئے. دیکھیے کہ کہاں گڑبڑ ہو رہی ہے، کہاں ضرورت ہے کہ ہم اس چیز کو محدود کر سکتے ہیں. تو جب آپ یہ سوچنے سمجھنے کہ کیونکہ پارٹنر اگر ہے تو اسے لڑائی جھگڑے کے علاوہ بھی تو بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں. دونوں بیٹھ کے سوچیں کہ اگر کچھ ایسے گڑبڑ ہے یا آپس میں لڑائی جھگڑا ہے تو اس کو کیسے ختم کیا جائے. تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ تیسرا بیچ میں کودتا ہے تو پھر آپ کی صلح کرواتا ہے. تو اتنے سمجھدار تو آپ کو ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ نے شادی کی ہے تو سمجھدار تو آپ تھے. اگر شادی کی تو بچے بھی تو پیدا کر رہے ہیں تو سمجھدار ہیں تو بچے پیدا کر رہے ہیں. لیکن سوچئے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھی ایک بات کی ڈاکٹر صاحب نے، ذرا غور کیجئے گا. میں ریپیٹ کرتا ہوں، سب سے بڑی وجہ اللہ تعالیٰ سے دوری ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے دوری ہے. پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رسول سے دوری ہے. اس کی وجہ سب سے بڑی ہے، ہم سوچتے ہی نہیں. ہماری سوچ اگر آتی بھی ہے، ہمیں پتہ بھی ہے، لیکن ہم عمل نہیں کر رہے ہیں. ریئلی سب سے بڑی وجہ یہی ہے. تو مہربانی کر کے اس کی طرف بھی توجہ دیں. اگر بچے ہیں بھی تو نو پرابلم، رازق اللہ ہیں. ہم اور آپ ہیں کون جو مطلب ان چیزوں کے بارے میں سوچیں. دیکھیں بڑا اچھا پوائنٹ ہے ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ خیر، تھینک یو ویری مچ. بڑی اچھی بات ہے. مشکلیں بڑی آسان ہو جاتی ہیں اور وہ تو مشکل کشا ہے. سبحان اللہ یا رب. تو یہ دیکھیں ٹھیک ہے، حکمرانوں کو بھی ہمیں کہنا چاہیے، سمجھانا چاہیے. ان کی نالج میں بیسیکلی دیکھیں پروگرامز جو ہوتے ہیں نا نالج میں لائے جاتے ہیں، مطلب کہ کیا کیا ہو رہا ہے. ایسا بہت ممکن ہے کہ بہت سی باتیں ان تک پہنچتی بھی نہ ہوں ریئلی. کیونکہ ظاہری بات ہے ان کا یہ تھوڑی ہے کہ مطلب ہے کہ وہ جا کے خود روڈوں پہ گھومیں گے کہ کیا ہو رہا ہے.
وہ جا کے خود تھوڑی ٹریفک پولیس یا ہماری جو لا اینڈ آرڈر کی پولیس ان کو جا کے دیکھیں گے. یہ وہ زمانہ تو نہیں ہے نا حضرت عمر فاروق کا کہ گلیوں گلیوں میں جاتے تھے پھر وہ دیکھتے تھے کسی گھر میں کھانے کو نہیں ہے. وہ زمانہ تو نہیں ہے نا. وہ زمانہ تو نہیں ہے نا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر میری سلطنت میں کتا بھی بھوکا سو گیا تو اللہ تعالیٰ کے قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا. یہ وہ زمانہ تو نہیں ہے نا. جو احساس ہے جو تکلیف ہے اندر ہو رہی ہے کسی گھر میں تو وہ حکمران اس کو آپ گھر آ کے دیکھیں. لیکن اگر احساس پیدا ہو جائے تو سب کچھ ممکن ہے. بات ہے خوف خدا کی اور خوف خدا نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. سر دیکھیں بات یہ ہے کہ یہاں تو پڑوسیوں کو پتہ نہیں ہوتا 9 مہینے ہو جاتے ہیں. ہمارا تو عالم ایسا ہے. اب حکمراں آنے سے تو رہے. اب وہ ہم چاہتے ہیں کہ حکمراں ان چیزوں کے دیکھیں. آپ ہر گھروں میں جائیں کتنے حکمراں ہونے چاہیے. اگر ہمارے اگر دیکھا جائے تو 25 کروڑ حکمراں بھی ہونے چاہیے. جی میں آپ سے بات کروں کیونکہ میں بھی یہاں موجود ہوں. ہاں میں ظاہر ہاں جی میں آپ سے ایک چیز دیکھیں اپنی اوپینین ہے آپ لوگوں کی. ایک چیز یہ میں بتاؤں دیکھیں ایجوکیشن جو ہے نا وہ انسان کا ویژن کھولتی ہے. ہم جیسے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ بزنس بھی کریں لیکن اس کے ساتھ ایجوکیشن اور تعلیم کا ہونا بہت ضروری ہے. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ آپ کتنے بھی ایجوکیٹڈ ہوں ڈپریشن انزائٹی پریشانی یہ ساری چیزیں سب کی زندگی میں آتی ہیں. جیسا میں نے ڈاکٹرز کی مثال دینے کا مقصد بھی میرا یہ تھا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہوں کہ جو لوگ پڑھ لکھ جاتے ہیں بڑے عہدوں پہ ہوتے ہیں انہیں ڈپریشن اور پریشانی نہیں ہوتی لیکن آج تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی جیسے اب ایک ڈاکٹر تھوڑی یہ لاکھوں ڈاکٹر ہیں پاکستان میں. کسی بھی ڈاکٹر کا آپ نے سنا ہو کہ اس نے اتنی کم تنخواہ پہ اپنی ضروریات پورے نہ ہونے پر اس نے اپنے آپ کو مار لیا اپنے بچوں کو لے کے دریا میں کود گیا. ایسا نہیں ہوتا اس لیے کہ ان کو تعلیم ہے شعور ہے. وہ یہ سوچتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں لے کر آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارا رزق لکھ دیا. بات صرف اتنی ہے کہ ہمیں کوشش کتنی کرنی ہے. ہم نے راستے ڈھونڈنے ہیں. اللہ پہ توکل کر کے ہم نے قرآن کا سہارا لینا ہے. آپ کو جب ایسا کوئی ڈپریشن انزائٹی ہو آپ پڑھیں نماز پڑھیں سجدے میں جا کے اپنے رب سے وسیلہ پیدا کرنے کی دعا کریں. آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کی دعا کو ریجیکٹ نہیں کرتا. پھر آپ محنت کریں اور آپ دیکھیں کہ کیا وجہ ہے کہ میں کس طرح سے اپنے ہی فیلڈ میں اگر کوئی ایک جگہ بیٹھتا ہے آپ دیکھیں ڈاکٹر 2-3 جگہ بیٹھتے ہیں کہ ڈاکٹرز نہیں تھکتے. اب بات آتی ہے دوسری. ابھی جو ہم نے ایک انسیڈنس دیکھا میں نے ابھی سوشل میڈیا پہ بھی پڑھا جس میں ایک بچہ تھا وہ ہاسپٹل میں ہی کام کرتا تھا ظاہر ہے پیرامیڈکس میں ہوگا. اس لڑکے نے اپنے جو ہے قرض میں ڈوب گیا. 21 سال کا لڑکا تھا اور اس نے کیا کرا اس کے بعد اس نے زہر کا انجیکشن یا پتہ نہیں کون سا انجیکشن لگایا اور خودکشی کر لی. اس کے ساتھ اس نے ایک سلپ چھوڑی. اس سلپ میں اس نے لکھا کہ میرے جو ہے 25,000 میرے موٹر سائیکل کے فلاں کے ہیں 4,000 میرے اس دوست کے ہیں 1,80,000 کے یعنی ٹوٹل ملا کے 2.5 سے 3 لاکھ روپے کا قرضہ تھا. اور وہ اپنے گھر والوں کو یہ کہہ کر گیا کہ یہ قرضہ آپ اتار لینا نہیں تو میری زندگی جو پہ میری جان پہ اور عذاب ہوگا سم تھنگ لائک دیٹ ایسا بولا. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں اگر اس کی ویژن براڈ ہوتی یا کوئی اس کو تھوڑا سا اس کو گائیڈ کرتا 2.5-3 لاکھ روپے کے لیے ایک زندگی اور آپ جس رب کی دی ہوئی زندگی کو ٹھکرا کے اسی کے حضور جا رہے ہیں تو بجائے اس کے آپ اس دنیا میں رہیں اپنے رب کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر ادا کریں اور اس سے کہیں کہ آپ نے مجھے زندگی دی ہے آپ وسیلہ بنائیں. ابھی بھی تو اس نے اپنے پیرنٹس کو کہا کہ یہ قرضہ اتار دیں اور وہ اتاریں گے ظاہر سی بات ہے. تو آپ اپنی زندگی میں بھی انہیں کنوینس کرتے. تو بات وہی آتی ہے کہ وہ تو چلا گیا لیکن جو ان کے پیرنٹس یا ان کے رشتہ دار ہیں ان کے لیے یا اس طرح کے دوسرے رشتہ داروں نے چاہیے اپنے بچوں کی اگر کوئی ایسی غلطی ہوتی ہے کوئی ایسی ضروریات ہوتی ہیں تو آپ انہیں سمجھائیں اور کوشش کریں کہ اس کو پورا کر دیں. بہت اچھی بات ہے. دیکھیں یہاں ایک اور بات آتی ہے کہ آج کل جو تھوڑا سا ایک یہ تھوڑا سا نہیں بلکہ بہت ٹرینڈ چل چکا ہے شارٹ کٹس کا. خدا کے واسطے دیکھیں چاہے وہ اچھا یہ ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو. یہ صرف ہماری یوتھ ہی نہیں کر رہے ینگسٹرز ہی نہیں کر رہے بڑی عمر کے لوگ بھی. اور ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ ڈاکٹر صاحب نہیں کرتے 2-3 جاب 2-3 کلینکس پہ جاتے ہیں ہاسپٹلس میں جاتے ہیں 3-4 ہاسپٹل میں جاتے ہیں. تو ہم عام آدمی جو ان پڑھ ہیں جو اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہیں تو وہ بھی تو کر سکتے ہیں. بھائی آپ کوشش کریں نا گیو اپ نہ کریں نا. آپ بس ایک ہی راستہ ہے خود کو مار دو بچوں کو. اللہ اکبر. اب یہ 20-22 سال کا لڑکا اس نے انجیکشن لگا دی. ارے آپ ماں باپ کے لیے ایک عذاب چھوڑ کے جا رہے ہو. مطلب آپ کیا سمجھ رہے ہیں ایک تو آپ کے جانے کا دکھ پھر وہ آپ کے قرضے اتارنے کا. اللہ اکبر. تو یہ چیزیں ہم کو سمجھنی ہیں. یہاں ہمارے حکمرانوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں ان کا معاملہ ہے لیکن ہم خود کیا کر رہے ہیں اپنے آپ کی جان لے رہے ہیں. ویری گڈ پوائنٹ. جی ڈاکٹر صاحب سے بھی میں یہ بات ڈسکس کروں گی. آپ یہ دیکھیں جو بچے لوگ یہ ذہن میں رکھتے ہیں جو
پیسے والے لوگ ہیں یا جو لوگ اپنے بچوں کو بڑی جگہ ان کے بچوں کے اندر کوئی شعور نہیں آتا, محنت کی عادت نہیں, تو ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا. آپ کی تربیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سچویشن جب ایسی آ جائے آپ نے کیا کرنا ہے. میں اپنے بیٹے کی ایک مثال اس لیے دوں گی کہ لوگوں کے لیے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر ہے, کیمبرج سسٹم کا شروع سے بھی پڑھا ہوا, کیمبرج سسٹم میں یو کے بھی ایگزام دے کے آیا, ڈاکٹر بنا, ماشاءاللہ سے مطلب ایک اچھا اس نے لائف اسٹائل گزارا. کبھی زندگی میں اس نے آج تک جو ہے وہ کبھی بس کی شکل نہیں دیکھی. اب جب اس کا ہاؤس جاب شروع ہوا ہے, وہ جاب کر رہا ہے, تو ہم اس کو ڈراپ کرتے ہیں, پک اینڈ ڈراپ, لیکن کبھی کبھی نا وہ ہمیں بتائے بغیر ایک دو دفعہ جو ہے وہ اس نے کہا کہ میں بس ٹرائی کرتا ہوں, اور آ کے بڑے خوش ہو رہا, میرا 50 روپے میں گھر آ گیا. ہم نے ایسے اتنا, ہم نے کہا بیٹا آپ کو تو بس میں نہیں, تو مطلب یہ ایک بات ہے کہ اس کے دل میں ایک احساس آیا کہ اگر میری سیلری کم ہے تو میں ماں باپ کو کس طرح سے کنٹریبیوٹ کروں. تو اس نے وہ پھر خیر یہ بات ہے کہ یہ بچوں کے اندر ایک ایجوکیشن, ایک سچویشن ہینڈلنگ ہونی چاہیے, یہ سکھانا ضروری ہے. نہیں, یہ تربیت ہے. اور دیکھیں بات ہے تربیت کی. اب جب بڑے ہوتے ہیں نا ماں باپ یا آپ کے نانا نانی دادا دادی, یہ ان کا بھی بڑا اس میں عمل دخل ہوتا ہے. اب دیکھیے سیدھی سی بات ہے, ایک ڈاکٹر ہے, ہی از اے ڈاکٹر, ان کو پتہ ہے کہ وہ ڈاکٹر ہے, مطلب چلو ٹھیک ہے لوگوں کو نہیں پتہ, تو اگر وہ بس میں آ جا رہا ہے تو نو پرابلم, مطلب اس طرح کرنا چاہیے. ہمیں بچوں کو ایسی تربیت دینی چاہیے کہ ہر وقت میں وہ اپنے آپ کو مینیج کر لیں, ہر حال میں. ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی باتیں ہو رہی ہیں الحمدللہ. آج کا ٹاپک ہمارا بڑا اچھا ہے. ہمیں اپنے ان حالات میں اپنے لوگوں کو کس طرح بچانا چاہیے, یہ کوشش کر رہے ہیں آپ اور ڈاکٹر صاحبہ. تو سر جو چیزیں ہو رہی ہیں اب, تو ظاہری بات ہے اس میں ہمیں ہی گائیڈ کرنا ہے, جیسے آپ لوگ ہیں کہ مطلب اب کوشش کر رہے ہیں ہم کہ مطلب یہ نہ ہو, اور صرف حکمرانوں کو ہی کہنا ٹھیک ہے, ہوتا ہے, دل جلتا ہے تو آدمی کہہ بھی دیتا ہے, اور کرنا بھی چاہیے ان کو بھی. آپ کیا کہتے ہیں کہ ہماری جو یہاں کی, ہم اگر کراچی کی بات کریں تو کراچی ایک 4-4.5 کروڑ کی آبادی کا شہر بن گیا ہے ماشاءاللہ. تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں لوگوں کو آتے رہنا چاہیے؟ دیکھیں جہاں روزگار ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کی, ماشاءاللہ. اور جہاں روزگار ہے وہاں ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپشن دیتا ہے وہاں جانا ہے. اور کسی کے نہ تو شہر کسی پاکستانی کی خاص ملکیت ہے, اور نہ اور کسی کو روکا جا سکتا ہے. یہ سب کا شہر ہے, سب آ سکتے ہیں, سب کما سکتے ہیں. یہاں ایک بات میں کہنا چاہوں گا, ہمارے ویورز شاید یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ڈاکٹر ہے, ہم تو روز ہی بسوں میں سفر کرتے ہیں, تو یہ کون سا ایک پوائنٹ ہے کہ آپ نے شو کر رہے ہیں کہ بھائی آپ کا جو بیٹا ہے ڈاکٹر ہے وہ بس میں آ گیا. بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ایک بچہ جس کو آپ نے تربیت ہی نہیں دی, بس پہ چڑھنا کیسا ہے, اترنا کیسا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ جب ہم بس میں اترتے چڑھتے ہیں تو ہم اپنی فیس خاص خیال رکھتے ہیں اترتے ہوئے. آپ بس میں ایک دم اتر کے کھڑے نہیں ہو جاتے, گر سکتے ہیں آپ. تو یہ بچوں کو تربیت نہیں ہوتی جنہوں نے کبھی سفر نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ بچے جو ہے, جب ڈاکٹر شبانہ بات کر رہی ہیں بیٹے کی, تو اس کا ریزن یہ ہے کیونکہ ان بچوں نے کبھی اس بس پہ سفر نہیں کیا, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کون سے بس کس روٹ سے کہاں جاتی ہے. تو اس لیے اس کے لیے ایک نیا ایکسپیرینس ہے. پیمپر بچے ہوتے ہیں یہ, جن کو ہر وقت ماں باپ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو انگلی پکڑ کے روڈ بھی یعنی پار کروائیں, کیونکہ بڑے بھی بھلے ہو گئے. تو ان کو اسی وجہ سے یہ جو بچے ہوتے ہیں دھیان رکھا جاتا ہے, اور یہی وجہ ہے یہ بچے آگے بڑھتے ہیں کیونکہ ان کو ارد گرد کے ماحول سے, ارد گرد کی جو نشیب و فراز ہے اس کو بچایا جاتا ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے, ہم جو تصویر ہے اس کا ایک رخ ڈسکس کر رہے ہیں کہ لوگوں نے خودکشی کر لی, لیکن تصویر کا جو دوسرا رخ ہے اس کو ہم نہیں دیکھ رہے کہ اس نے خودکشی کس وجہ سے کی. خودکشی کروانے والا کون ہے, کون اس کو, اس بچے کا جو ذکر کیا ڈاکٹر شبانہ نے, پیرامیڈیکل اسٹاف تھا, تو اس نے قرض لے لیا نا کسی سے. جب قرض لے لیا تو کیا اتنے ہی ہم خطرناک حد تک بڑھ گئے ہیں کہ جس سے قرض لیا 25,000 کا فار ایگزامپل, کہ آپ نے ایک بچے کو اتنا زیادہ مینٹل سٹریس دیا کہ وہ بچہ خودکشی پہ مجبور ہو گیا. تو یہ تصویر کا دوسرا رخ ہے کہ اس لوگوں کو تو ہم دیکھ ہی نہیں رہے کہ جو سٹریس دیتے ہیں, تکلیف دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ایک عام انسان جو ہے وہ اتنے سٹریس ڈپریشن میں چلا جاتا ہے, خودکشی کر لیتا ہے. اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ دے سکتے ہیں ان کو زکوٰۃ دینا چاہیے, اور تاکہ وہ لوگ جو صاحب زکوٰۃ مطلب جو ضرورت ہے, جن کو زکوٰۃ کی ضرورت ہے, تو وہاں تو آپ یقین جانیں
ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ مستقل زکوٰۃ دینے والے ہوں جن پہ زکوٰۃ واجب ہے تو یقین جانے غربت ختم ہو جائے. سر یہاں ایک معذرت ہے سر ڈسٹرب کر رہا ہوں میں آپ کو. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں, سر کنٹینیو کرتے ہیں اس کو ہم. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آتے ہیں, تو پلیز ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. تھینک یو. ویلکم بیک. بس کوشش کی جا رہی ہے الحمدللہ, اور امید ہے انشاءاللہ تعالی ہم سب اپنے آپ کو سنبھالیں گے, ٹاپ ٹو باٹم. جو ٹاپ پہ ہیں وہ بھی سنبھالیں گے, ہم بھی سنبھالیں گے, اور ہم سنبھلیں گے نا تو انشاءاللہ تعالی چیزیں بڑی آسان ہو جائیں گی. بس ہمیں پھر سے جڑ جانا ہے, ایک قوم بن جانا ہے. سر کچھ کہیں گے یار آپ, کیونکہ آپ ایسی بات کر رہے تھے کہ جو پیارے نبی کی باتیں تھیں تو اس کو ڈسکنیکٹ کرنا ہے. بات یہ ہے کہ اگر آپ زکوٰۃ پراپر دیتے ہیں, اور وہ جو لوگ اتنے بڑے بڑے دسترخوان باہر لگاتے ہیں اور وہ کسی بھی شکل میں لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں, تو کیا ہی اچھا ہے کہ اگر اس میں سے چند لوگوں کو آپ روزگار دے دیں. تو اگر آپ روزگار دیں دیں تو اس کا گھر کا گزر بسر چل پڑے گا. تو یہ میرے ذہن میں ایک آپشن ہے کہ اگر آپ کسی کی ہیلپ کرنا ہی چاہتے ہیں تو روزگار دیجیے. اور ویسے بھی جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں, ممبر پہ بیٹھے ہوتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, آپ واز کر رہے ہوتے ہیں, تو وہاں تھوڑا سا بتائیے نا کہ اگر مسائل بہت زیادہ ہیں تو آپ گھر کو کیسے چلانا ہے. تو یہ ہمارے جو ممبر پہ بیٹھے ہوئے حضرات ہیں, مفتی حضرات ہیں, ان کو تھوڑا سا اپنا یہ رول بھی پلے کرنا چاہیے. سر بہت اچھی بات, کھانا کھلانا ویسے تو خیر بہت اچھی بات ہے, لیکن اس طرح سے کھلے عام کھلانا اور ہماری قوم کو ناکارہ کرنا, اس سے بہتر ہے کہ پلیز فار گاڈ سیک آپ جابس کریٹ کریں, یعنی خود مختار بنائیں آپ, نہ کہ کچھ اور بنائیں آپ. ڈاکٹر صاحبہ جی ہم کچھ زیادہ ہی بول رہے ہیں, آئی ایم سوری. نہیں صحیح بول رہے ہیں, اچھی بات بولی جائے, فضول بات بولنے کے بجائے جو زیادہ اچھا بولتے ہیں زیادہ اچھا ہے. نہیں آپ انہوں نے تو آج ہمیں مار دیا لپیٹ کے. نہیں سر معاف کیجیے گا, ہم نہیں قریب آپ ہی ہیں. اچھا نہیں, میں یہ کہہ رہی تھی, دیکھیں ایک چیز یہ کہ بہت سارے ہم نے, کیونکہ پبلک ڈیلنگ میں ہے, لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو پیرنٹس بیسیکلی جو پیرنٹس ہیں نا, ان کا رول ان ساری آپ نے اپنے بچوں کو سچویشن ہینڈلنگ, میں نے جو کہا وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے بچے کو سکھائیں کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے, اور وہ کیسے سکھائیں گے, آپ خود سے کوئی اگر آپ کو پریشانی آ جاتی ہے تو آپ نے اپنے بچوں کے سامنے اس کو مینشن نہیں کرنا ہے. ماشاءاللہ. اب آپ یہ دیکھیں اکثر مائیں, ہمارے پاس پیشنٹس آتے ہیں, غریب لوگ بھی آتے ہیں, امیر بھی آتے ہیں, مڈل کلاس بھی آتے ہیں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ مائیں سر پکڑے ہوئے تھی, کوئی مسئلہ ہوتا ہے کہتی اس زندگی سے بہتر ہے میں مر جاؤں, اس سے تو بہتر ہے میری جان چھوٹ جائے اس شوہر کے ساتھ, اس سے بہتر یہ بچے اتنا تنگ کرتے ہیں میں کہیں چلی جاؤں. یعنی یہ راہ فرار جو آپ طریقہ بتاتے ہیں اپنے بچوں کو, تو یہ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں یہ سلولی ان چیزوں کو ڈائجسٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے اندر. ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی تنگ کرے تو آپ چھوڑ کے چلے جاؤ, اگر آپ کو کوئی ایسی سچویشن ہو, پیسہ نہیں ہے, کچھ ہے, آپ مر جاؤ. یہ ایک اندر کی چیز ہوتی ہے جو آپ کے اندر بلٹ اپ ہوئی ہوئی ہوتی ہے, آپ کے ایموشنز میں, آپ کے بیک گراؤنڈ میں. تو دیکھیں ایک چیز یہ ہے کہ پیرنٹس کو, جو بھی مائیں ہیں, ضروری نہیں آپ پڑھی لکھی ہیں, ضروری نہیں آپ جاہل ہیں, آپ کے لیے جو بھی آپ ہیں ایک ماں ہیں آپ, لیکن ماں جو ہے اس کا ایک رسپانسبلٹی ہے, کیسی بھی سچویشن ہو آپ نے اپنے بچے کو مضبوط بنانا ہے. اپنی بیٹی کو, لڑکے کیا لڑکیاں بھی خودکشی کر لیتی ہیں اگر ماں باپ نے ہسبینڈ نے کہا, سسرال نے کہا, رونا دھونا, ایسا نہیں. آپ ان کو رونا دھونا مت سکھائیں, آپ ان کو سکھائیں اللہ پہ توکل کرو, اس کے بعد جو ہے وہ اپنی پرسنالٹی کو اتنا مضبوط بناؤ. ہر چیز کا سلوشن ہے, اگر نہیں ہوتا تو ہمارے اسلام میں لکھ دیا جاتا کہ آپ خودکشی کر لو, ایسا کہیں نہیں لکھا. مایوسی کفر ایمان لکھا ہے. تو آپ اپنے آپ کو اگر مسلمان کہتے ہیں, اپنے بچوں کی تربیت بھی بالکل اسی طرح سے کریں, ان کو سچویشن ہینڈلنگ سکھائیں. اچھا وقت ہے, خوش رہیں, لوگوں کو خوشیاں بانٹیں, لیکن مشکل وقت میں کبھی نہ سمجھیں کہ آپ اکیلے, کیونکہ اللہ کی ذات آپ کے ساتھ ہے. یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے جو آپ اپنے بچوں میں بچپن سے ڈیولپ کریں تاکہ وہ خودکشیوں سے, کرمنل ایکٹیویٹی سے دور رہیں. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. بھائی آج کا پروگرام جو ہے نا, دیکھیں پتہ کیا ہوتا ہے, یہ جو باتیں نکل رہی ہیں دل سے نکل رہی ہیں. ہم نے آج کوئی ٹاپک سیٹ نہیں کیا
کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہو رہی ہیں اور نظر آ رہی ہیں، اور ڈاکٹر صاحب اور ڈاکٹر صاحبہ اب چونکہ ان کے پاس پیشنٹ آتے ہیں تو ان کو بہت ساری جانکاری ملتی ہے، اندر کی باتیں پتہ چلتی ہیں. تو آج کا پروگرام جو ہے نا یہ ہمارے دل کی آواز ہے. ہمارے ڈاکٹر نصر اللہ صاحب کی، ڈاکٹر شبانہ جی کی، اور میری تو کیا بات ہے، میں بس کبھی کبھار مجھے کچھ زیادہ ہی ہوتا ہے لیکن دل جلتا ہے. ہمارا کام، ہماری کوشش یہی ہے کہ بہتری ہو. دیکھیں گیو اپ نہ کریں، بات وہی آتی ہے. اور بچوں کے سامنے واہ کہ کیا بات ہے، واہ 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 سبحان اللہ. وہ بچوں کے سامنے ماں باپ جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا کہ مطلب یہ ایسا ہے اور مجھے نہیں، اور یہ بچے ایسے، تو وہ جب بڑے ہوتے ہیں تو اس پہ پھر اسی پہ عمل کرتے ہیں. سر کوانٹٹی کی طرف نہیں، کوالٹی کی طرف توجہ دینی چاہیے. بات یہ ہے کہ ہم اسلام کے اس پوائنٹ کو لے کے چلتے ہیں کہ آپ بچوں کی تعداد کو بڑھاتے چلے جائیں، رزق اللہ دیتا ہے. لیکن ایک جگہ تربیت کا بھی ذکر ہے. تربیت کہاں ہے؟ بات یہ ہے کہ کم بچے تربیت یافتہ اگر ہیں تو آپ کا دنیا اور آخرت میں آپ کا نام روشن ہوگا. لیکن اگر بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ بڑھاتے چلے جاؤ تو پھر آپ اس کی تربیت بھی نہیں کر سکیں گے، مسائل بڑھتے چلے جائیں گے. تو جب آپ تربیت نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ بچے اس میں سے کتنے بے نمازی بھی ہوں گے، کتنے نافرمان بھی ہوں گے، کتنے ایسے ہوں گے جو نشے میں عادی ہو جائیں گے. آپ ہر ایک کو تربیت تو نہیں دے سکتے. تو کوالٹی کی طرف توجہ دیجئے، کوانٹٹی کی طرف توجہ نہ دیجئے. آج تو ایسا لگ رہا ہے مجھے کہ ٹوٹلی اب بہتری ہو رہی ہے انشاءاللہ. ریئلی آج کا پروگرام یعنی میں تو بہت انجوائے کر رہا ہوں، اور یہ ہمارے دونوں ڈاکٹرز تو خیر ماشاءاللہ دے انجوائے ایوری پروگرام. لیکن آج کا پروگرام بہت ڈیفرنٹ ہے، بہت ہی ڈیفرنٹ ہے. پلیز تو ضرور دیکھیے گا. دیکھیں مقصد یہی ہے کہ کسی پہ کیچڑ اچھالنا یا کسی کو برا بھلا کہنا نہیں ہے، ان کے علم میں یہ باتیں لانی ہے. باقی تو ہم سب جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن کبھی کبھار کچھ باتیں ہماری نالج میں نہیں ہوتی، سر پیرنٹس کی نالج میں نہیں ہوتی بچوں کے بارے میں. تو مطلب یہ ہے کہ ہم سب اپنی اپنی آنکھیں کھولے رکھیں، چاہے وہ کسی بھی گریڈ کا بندہ ہو، کہیں بھی بیٹھا ہو، آنکھیں کھلی رکھیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ بہتری کیوں نہیں ہوگی. دنیا آگے بڑھ ہی رہی ہے نا، ہم بھی بڑھ رہے ہیں لیکن ہم تھوڑا سا ریورس کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہمیں ریورس میں نہیں جانا، ہمیں آگے جانا ہے. اور اس قوم میں تو اتنا ٹیلنٹ ہے کہ ماشاءاللہ. میں بار بار کہوں گا، پچھلا پروگرام ہمارا ضرور آپ نے دیکھا ہوگا، اور حافظ ڈاکٹر مہاد علی کو آپ نے دیکھا تھا کہ کیا بات ہے، 22 سال کا بچہ ملتان سے ڈاکٹریٹ. جی ڈاکٹر صاحبہ ریلیکس، نو پرابلم. جی 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 بس اب اینڈ چل رہا ہے. آخر میں یہی میسیج ہے پیرنٹس کو بھی، اگر آپ کا بچہ خدا نہ خواستہ ایگزام میں فیل ہو جاتا ہے تو زندگی یہاں ختم نہیں ہوتی. اس کو دوبارہ موقع دیں. اللہ نے آپ کو کتنے موقع دیے ہیں، غلطیاں تو آپ سے بھی ہوئی ہوں گی، اسی طرح کتنی مائیں ہیں، کتنے دوست ہیں. اگر آپ کے کسی پیارے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی اتنا بڑا بلنڈر ہو جاتا ہے، تو آپ اس کو معاف کریں، اس کو چھوڑ دیں، اس کو ایک دوبارہ چانس دیں. ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے خوف کی وجہ سے، آپ کے ڈر کی وجہ سے، آپ کے تانوں کی وجہ سے اپنی زندگی ختم کر لے. اس وقت ضرورت ہے ہمیں اپنے پیاروں کو سہارا دینے کی. مشکل تو ہوتا ہے لیکن ہمیں یہ کرنا ہے. جی سر. ان اللہ مع صابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے اللہ بھی آپ کو معاف نہ کرے. آپ معاف کرنا سیکھیں اس نیت سے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا. تو جب آپ کو وہاں معافی ملے گی، تو اسی لیے تو کہہ رہا ہوں صبر کیجئے. صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیے، کیونکہ دنیا آخر ختم ہو جانی ہے. وہ آپ خودکشی کریں تو بھی ختم ہو جانی ہے. اگر آپ زندگی پوری کر کے تربیت کے ساتھ اور دوسروں کو معاف کر کے ختم کرنا چاہ رہے ہیں تو بھی ختم ہو جانی ہے. واہ واہ سر واہ. معاف کرنا سیکھیں. کیا میسیج ہے سب کے لیے. ہم اٹک کے رہ گئے ہیں، ہم پریشان ہو گئے ہیں، ہم ڈرتے ہیں معاف کرنے سے. ارے بھائی نہ ڈریں، آپ دل بڑا کریں ملک اور قوم کے لیے. اور ایک اور بڑی اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب نے، واہ واہ واہ، کوانٹٹی نہیں کوالٹی. دیکھیں واقعی اگر وسائل ہیں آپ کے تو ٹھیک ہے، گو ہیڈ، نو پرابلم. لیکن وسائل والے لوگ زیادہ کیئر کرتے ہیں، کمال کی بات ہے. جن کے وسائل نہیں ہیں، مسائل ہی مسائل ہیں، وہ کیئر ہی نہیں کرتے، وہ ایک ہی کام کی طرف توجہ دیتے ہیں. دیکھیں کچھ باتیں ہم یقین کریں کہ کوئی ہمارا اسکرپٹ نہیں ہوتا، کوئی پلاننگ نہیں ہوتی. یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا کرم ہے. اور بس واقعی بہتری. اور یہ وینس چینل کے ہم تینوں شکر گزار ہیں. ہمارا جو پروگرام دیکھیں، ہم کوشش کرتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وینس چینل کا
पूरा ताउन हमारे इस प्रोग्राम के साथ। मकसद यही है कि बेहतरी हो। हम शुक्रगुजार हैं हमारे ऑनर अब्दुल मजीद साहब के, उनके बेटे नौमान के, और हमारे जो CEO हैं फरहान भाई के, और हमारी पूरी टीम के। रियली मेरी तो बड़ी ख्वाहिश है कि कभी उनको भी हम बिठाएं अपने साथ, इंशाल्लाह बिठाएंगे हम। तो बस कोशिश है, और हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप देखते हैं और फीडबैक देते हैं। बस देखते रहें और कोशिश करें, इंशाल्लाह नामुमकिन कुछ भी नहीं है, एक होना है। जज़ाकल्लाह खैर, अपना बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में इसी तरह, इसी जज्बे के साथ, एक अच्छे टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।